औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको औरतों के बारे में चंद ऐसी बातें बताएंगे जिनका देखने में तो वो बहुत छोटी बातें हैं और लोग उस पर बिल्कुल भी गौर नहीं करते हैं, लेकिन अगर शरई लिहाज से देखा जाए तो वो बहुत बड़े गुनाहों में शुमार होती हैं। तो आज हम इन 3-4 बातों के बारे में आपकी रहनुमाई करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं और अपने कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगी। उनमें सबसे पहले हैं भवें बनाना, यानी कि भवों के बाल उखेड़ना, जो औरतें आजकल जिसे प्लकिंग करना भी कहते हैं, करती हैं। और तकरीबन 100 में से 90% औरतें ये जो फैशन है आज का बन गया वो ज़रूर करती हैं। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इस्लाम में इस बारे में हमें क्या बताया गया है, क्या कहा गया है। दूसरे नंबर पर नाखून बढ़ाना, जो कि ये भी आजकल के माशरे का एक रवाज और फैशन बन गया है लड़कियों में। और लड़कियों के अलावा मैंने तो बहुत सी एजड ख़वातीन भी ऐसी देखी हैं कि जो बाकायदा जिन्होंने बहुत बड़े बड़े नाखून रखे होते हैं। तीसरे नंबर पर है बाल कटवाना, कटिंग करवाती हैं, लंबे बालों को छोटा करती हैं, आगे से पीछे से कटवाना। तो इस्लाम में हमें इसके बारे में क्या हुक्म है। चौथे नंबर पर है मर्दों के कपड़े पहनना, यानी कि औरतें जो मर्दों के कपड़े पहनती हैं या फिर जूतियाँ शूज़ वगैरह इस्तेमाल करती हैं, यानी कि मर्दों की मुशाबत इख्तियार जो औरतें करती हैं या फिर मर्द जो हैं वो औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं, इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले कुरान करीम का इरशाद सूरह हशर आयत नंबर 7 में है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुमको रसूल दे उसको ले लो और जिससे तुमको मना करे उससे रुक जाओ। तो बहुत से हमारे ऐसे छोटे छोटे बातें हैं, मसाइल हैं कि जिनको कुरान पाक में बाकायदा से बयान नहीं किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से या अपनी हदीस से हमें बताया है ये कि हमें ये काम करना है, नहीं करना, ये हमारे लिए हलाल है, हराम है या क्या है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अगर हम किसी चीज़ से उनको मना करते हैं, बताते हैं ऐसा करना गुनाह है या मकरूह है या हराम है, तो वो लोग सवाल करते हैं कि कुरान पाक में किधर लिखा है ये। तो इसके लिए मैंने ये सूरत इसलिए आपको इस सूरत की आयत जो है इसका तर्जुमा सुनाया है, ताकि उन लोगों के लिए है जो लोग ये कहते हैं कि कुरान पाक में कहाँ लिखा है। कुरान पाक में बहुत सी चीज़ों का जिक्र नहीं आया है, लेकिन उसका जिक्र हमारे नबी पाक ने अपनी हदीस में किया है। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा है कि जो रसूल तुमको दे, यानी कि जो वो हदीस में या सुन्नत में हमें बताते हैं, वो हमें देते हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से हुक्म ही होता है। वो दे, हम उनको उसको ले लें, उसको अपनाएं और उस पर चलें, और जिससे वो मना करते हैं हमें तो हम उससे रुक जाएं। तो हदीस भी हमारे लिए अल्लाह पाक का एक फरमान होता है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम जो पैगंबर रसूल आए वो अपनी तरफ से कोई भी बात जो थी वो अपनी कौमों को नहीं बताते थे, बल्कि वो जो भी बात बताते थे या जो भी अमल करते थे वो अल्लाह पाक का हुक्म ही होता था उनके लिए। तो अगर हम हदीस पर चलेंगे तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुरान में नहीं है, ये कुरान का ही जिक्र होता है, बस ज़रा हमें तफसील के साथ हदीस में इन चीज़ों का जिक्र मिल जाता है। तो सबसे पहले हम भवें बनाना, जो बाल उखेड़े जाते हैं, चेहरे पर औरत के बाल होते हैं, नाक के नीचे हों या होंठों के नीचे वाली जगह पर थोड़ी पर हों बाल, या सबसे पहले जो भवें होती हैं, जो बाल भवों के हैं उनके बारे में तो हदीस में आया है कि वो बाल उखाड़ना जो है वो सख्त गुनाह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरह की औरतों पर लानत फरमाई है। नंबर 1, वो औरत जो भवों के बाल उखाड़ती है और फैशन और जीनत के लिए। नंबर 2, वो औरत जो जिस्म पर खदवाए, ये जिसे आजकल टैटू बनाना कहते हैं, उस पर भी लानत की है।
اور تیسری عورت دانتوں کے اندر خوبصورت نظر آنے کے لیے، اپنی ہنسی کو خوبصورت بنانے کے لیے جو عورت اپنے دانتوں کے درمیان میں کشادگی کرواتی ہے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ آپ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور اللہ پاک کی بھی لعنت ہے ان عورتوں پر۔ تو بھویں اکھیڑنے کا یہ ہے کہ اگر بھویں کے بال جو ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، بعض اوقات جب اوور ایج خواتین ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات بال جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو اگر بال اس طرح کے ہیں یا جوانی میں بھی بال اس طرح کی بھویں ہیں کہ وہ گہری ہیں بہت زیادہ اور پلکوں کے ساتھ ان کے بال ملتے ہیں، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، یا ان کی مشابت جو ہے وہ اس قدر زیادہ بال ہیں کہ وہ مردوں سے مشابت ہو رہی ہے، تو اس کو تھوڑا تراش لینے کا حکم ہے کہ تراش لیں، تھوڑا سا ان کو کاٹ لیں، لیکن بالوں کو جڑ سے اکھاڑنے کا حکم بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بال اپنے بھووں کو فیشن کے لیے، زینت کے لیے اگر آپ اس کو اکھیڑیں گی بالوں کو، تو وہ تو گناہ میں شمار ہے، کیونکہ جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے اگر کام وہ ہم کریں گے تو ظاہری سی بات ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے اور وہ گناہ میں شمار ہے۔ تو جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھویں بنانے کا، تو ان کے لیے بھی، شوہروں کے لیے بھی عورتوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اللہ کی نافرمانی کریں، تو کیونکہ اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں اللہ پاک کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پر شوہر جو ہے وہ اللہ پاک سے آگے تو نہیں ہے، تو جہاں پر اللہ پاک کا ارشاد آ گیا اور اللہ پاک کا حکم آ گیا تو وہاں پر ہم شوہر کی اطاعت کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ آپ اپنے شوہر کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ اللہ پاک نے برا فرمایا ہے، ہمارے نبی پاک نے اس پر لعنت فرمائی ہے، ان کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ عورت بہت خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے، بلکہ جو چیز ہمیں اسلام میں منع کی گئی ہے وہ اللہ کی تخلیق سے ہٹ کر ہم جو کام کر رہے ہیں وہ خوبصورتی میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں شمار ہو سکتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ خوبصورتی یا زینت کی چیز ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ ہمیں اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ ہمارے دماغ میں لا کر ہمیں بہکاتا ہے، تو اس طرح کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ جو دیکھیں اللہ پاک نے بیوی کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور وہ جیسا کہتا ہے ویسی ہی بیوی اس کے لیے سجے سنورے، لیکن اگر یہ بھویں بنانے کا حکم جو ہے وہ مرد بھی اس پر لازم نہیں کر سکتا، اللہ پاک سے وہ اس بات میں بھی کوئی نہیں ہم کر سکتے کہ یہ شوہر کا حکم ہے، لیکن یہ کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے تو یہ عمل ہم نہیں کر سکتے۔ تو جو کنواری بچیاں جو ہیں وہ یہ بناتی ہیں تو وہ تو ان کا تو یہ بھی وہ نہیں بنا سکتی بات کو کہ ہمارے شوہر ہیں، انہوں نے کس کو یہ اپنی زینت دکھانی ہے؟ عورت تو زینت جو شادی شدہ ہے وہ زینت اپنے شوہر کے سامنے اسے ظاہر کرنے کا حکم ہے، لیکن اس طرح کی زینت جو ہے وہ اس پر بھی لازم نہیں ہے، تو دوسری بچیوں کو تو یہ بالکل بھی حکم نہیں ہے۔ تو اس بات میں ہمیں اسلام نے سختی سے منع کیا ہے اور اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اس گناہ سے اور اپنی بچیوں کو اس چیز سے دور رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ناخن بڑھانا، جو کہ آج کل کا بہت ہی عجیب فیشن ہے۔ ناخن بڑھانا جو ہے، سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت سے ہیں اور ان میں ایک جو ہے وہ ناخن کاٹنے کا بھی حکم ہے۔ تو پیغمبر رسول ہمارے جو تھے وہ کام جو کرتے تھے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ تو جب ناخن کاٹنے کا حکم دیا کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ کام ہمیں بھی کرنے کا حکم ہے، وہ کام انہی کے لیے نہیں تھے، وہ کام ہمیں بتانے کے لیے بھی تھے۔ تو ناخن جو بڑھاتی ہیں آج کل، یہ ناخن اگر آپ کے ناخن بڑے ہیں، کوئی مسئلہ ایسا ہے ہاتھوں کے یا پیروں کا ناخن بڑے ہیں، ان میں کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ ہاتھ فی الحال نہیں کاٹ سکتے ناخن،
تو وہ تو ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کی مدت جو ہے وہ 40 دن تک ہے۔ اس کے بعد آپ ناخن بالکل بھی یہ نہیں حکم کہ آپ نہیں کاٹیں۔ 40 دن تو ایک لمٹ ہے ہوتی ہے، تو اس کے اندر آپ نے اپنے ناخن جو ہے وہ کاٹنے ہیں۔ آپ 10 دن بعد کاٹ لیں، 15 دن بعد کاٹ لیں، جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ ناخن تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو آپ ان کو کاٹیں۔ اور جمعے کے دن ناخن جو ہیں وہ اگر آپ کاٹیں گے تو اس کا آپ کو اجر ثواب جو ہے وہ بھی ملے گا اور زیادہ ملے گا۔ تو ناخن جو لڑکیاں رکھتی ہیں اتنے بڑے بڑے ناخن، سب سے پہلے تو اگر ہم ایک عام انسانی لحاظ سے سوچیں تو ناخن تو جانوروں کے ہوتے ہیں، اور جانوروں کو اللہ پاک نے بڑے ناخن اس لیے دیے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ شکار کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اپنا بچاؤ کرتے ہیں، ان کو مدد ملتی ہے ان چیزوں سے۔ ان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ انسان نہیں ہیں، وہ درندے ہیں۔ تو ہم انسانوں کے تو ناخن جو ہے وہ بڑے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، عجیب لگتے ہیں۔ اور جو مرد حضرات اپنی بیویوں کی یہ چیز پسند کرتے ہیں، جو ان کو کہتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا جو ہے وہ بالکل ہی میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک کی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے۔ اور اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری جو فطرت ہے وہ تبدیل نہ ہو۔ اللہ ہمیں جس فطرت پر پیدا فرماتا ہے وہ فطرت ہی ہماری فطرت ہونی چاہیے اور اسی پر ہم چلیں بھی۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ شیطان ان کو بہکائے گا اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے۔ تو ان میں یہ جو تخلیق ہے اللہ پاک کی، انسان سب سے بڑی تخلیق ہے۔ تو اللہ پاک نے جو ہمارے جسم میں بنایا ہے وہ اس نے سب کچھ مناسب مقدار میں اور ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، لیکن جہاں ضرورت ہے اس کو کچھ ختم کرنے کی یا اس کو کم بڑا کرنے کی، تو وہ اللہ پاک نے اس کا باقاعدہ بتایا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، ایسے کرنا ہے۔ اس حکم سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اس کی تخلیق میں تبدیلی جو ہے یہ بھی ایک شرک ہے اور یہ بھی ایک گناہ ہے بہت بڑا، جس کو لوگ بہت چھوٹی اور عام بات سمجھتے ہیں۔ تو ناخن جو ہے وہ بالکل بھی جو بے شک شوہر بھی کہے تو عورت کو رکھنے جائز نہیں ہے، ویسے بھی یہ حرام ہوتے ہیں۔ اور جب عورت کھانا وغیرہ بناتی ہے تو اس میں وہ جب اس ہاتھوں کو استعمال کرتی ہے تو وہ کھانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ناخن بڑھانا جو ہے وہ بھی منع ہے شریعت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بال کاٹنا۔ عورت کو لمبے بال اللہ پاک نے دیے ہیں، مرد کو نہیں دیے۔ مرد اگر بال بڑھاتا بھی ہے تو وہ کندھوں سے نیچے تک کبھی بھی نہیں جائیں گے، لیکن عورت کی زینت ہیں، خوبصورت بال لگتے ہیں اور عورت ان سے خوبصورت لگتی ہے۔ اگر عورت کی وہ زینت نہ ہوتی تو اللہ پاک اتنے لمبے بال بناتا ہی نہ، مردوں کی طرح ہی رہنے دیتا۔ تو اگر اس کو لمبے بال دیے ہیں تو یقیناً اس کو خوبصورتی کے لیے دیے ہیں اور اس کی زینت کے لیے دیے ہیں۔ تو بال جو کاٹنا ہے وہ بھی منع ہے، لیکن اگر بال بہت بڑھ گئے ہیں، بال زیادہ بڑے ہیں اور سنبھالنا مشکل ہے یا ان کو دھونا مشکل ہے، تو اس کو یہ ہے کہ آپ کاٹ سکتی ہیں، اتنے کر لیں کہ جتنے سنبھال سکیں۔ لیکن یہ ایک عذر ہے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر بال بہت بڑے ہیں جو سنبھالے نہیں جاتے، مسئلہ کرتے ہیں، تب ان کو اتنا کاٹنے کا حکم ہے، ورنہ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بالوں کے نیچے سے اگر آپ نے برابر کرنا ہے، نوکیں کاٹنی ہیں، تراشنی ہیں، اس سے ایک تو بال خوبصورت اور صحت مند ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ بڑھتے بھی ہیں ایسے، تو اس کے لیے آپ ان نوکوں کو کاٹ سکتی ہیں۔ لیکن بالوں کو باقاعدہ فیشن کے لیے کاٹنا یا مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے کاٹنا یا اس طرح سے کوئی معاشرے میں جیسے کہ یہ رواج ہے، فیشن ہے، اس لحاظ سے کاٹنا جو ہے یہ بالکل منع ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ان کی بیویاں جو تھیں انہوں نے بال کاٹے تھے، چھوٹے کر لیے تھے بال، تو ان کے بال کاٹنے کی وجہ تھی۔ ہم لوگ ایک حدیث کو تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو باقاعدہ نہیں پڑھتے کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان بالوں کو اس لیے کاٹا تھا کہ اب ہمارے شوہر نہیں رہے، تو انہوں نے اپنی زینت کو ختم کرنے کے لیے بال چھوٹے کیے تھے، فیشن کے لیے نہیں کیے تھے، ان کو زینت کو ختم کرنے کے لیے کیے تھے۔ لیکن آج کل کی عورتیں جو ہیں وہ لمبے بالوں کو کاٹتی ہیں زینت بنانے کے لیے، یعنی کہ ہم الٹ چل رہے ہیں۔ ہم بالوں کو کاٹنا تراشنا جو ہے
اس کو مردوں کی شیپ میں لانا، چھوٹے کرنا، ہم اس کو زینت قرار دیتے ہیں، زینت سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل بھی غلط ہے اور گناہ ہے۔ تو بالوں کو بڑھنے دیں اور اللہ کے حکم پر چلیں، بالکل بھی بالوں کو نہیں کاٹیں، یہ سراسر غلط امر ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور دوسروں کے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ تو اس کے بعد ہے جی چوتھا پوائنٹ، عورتوں کا مردوں والے کپڑے پہننا یا پھر مردوں کا عورتوں کے کپڑے پہننا۔ تو عورتوں اور مردوں کے کپڑوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا مرد عورتوں کی کرتے ہیں تو ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اس لعنت سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ پاک کا رحمت طلب کرنی چاہیے۔ تو ویسے بھی آج کل جو یہ فیشن چل پڑا ہے، اور فیشن کو بھی اس طرح سے نام دیا گیا ہے کہ جو پینٹ وغیرہ عورتیں استعمال کرنے لگ گئی ہیں، تو وہ دکاندار کہہ دیتے ہیں جی نہیں یہ تو لیڈیز پینٹ ہے۔ پینٹ تو عورت کا لباس ہے ہی نہیں، شرٹ ہے، پینٹ ہے، یہ چیزیں عورت کا لباس نہیں ہیں۔ تو اگر ہم اس پہ لیبل یہ لگا دیتے ہیں کہ یہ لیڈیز والی ہے، یا بٹن اٹھا کے سامنے سے سائڈ پہ کر دیے، یا اس کو تھوڑی سی اگر عورتوں والی لباس کی شیپ دے دیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عورتوں والا لباس بن گیا ہے، وہ مردوں کا لباس ہے اور مردوں کا ہی لباس ہے۔ ویسے تو یہ لباس جو ہے مردوں کے لیے بھی کچھ عجیب ہی لگتا ہے، کیونکہ اس میں جسم جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہونے لگ جاتا ہے، تو اس کو مرد بھی پہننے سے گریز کریں۔ کہاں کہ عورتیں پہنتی ہیں تو یہ چیز بالکل غلط ہے، اور فیشن کے لیے پہنتی ہیں تو پھر تو ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اللہ پاک کی ہم جو نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ بلکہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی بچیاں بالکل ہیں جن کو بہت شوق کے ساتھ پینٹیں وغیرہ پہنائی جاتی ہیں، اور بہت اپنے آپ کو لوگ ماڈرن تصور کرتے ہیں۔ یہ مغربی لباس ہے ان غیر مسلموں کا، جنہیں خدا کا خوف ہے نا، وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہ تو آدھے غیر مسلم ہیں اور نہ ہم مسلمان ہیں، ہم آدھے سے بھی زیادہ جو ہیں وہ غیر مسلم بن گئے ہیں۔ ہم نہ پورے غیر مسلم ہیں نہ ہم پورے مسلمان ہیں، ہم نے اپنی کیا اللہ کی اس تخلیق کو ہی بدل دیا ہے جو اس پر اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا۔ لیکن ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ چیزیں زینت کو بڑھاتی نہیں ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کیونکہ شیطان جو ہے وہ چیز کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ یہ چیز اچھی لگتی ہے، لیکن جو لوگ یہ کام نہیں کرتے، یہ عورتیں جو چیزیں نہیں اپناتی ہیں، ان کو دیکھنے میں ان کو بری لگتی ہیں یہ چیزیں، لیکن جن عورتوں کو پسند ہے، انہوں نے خود کی ہوئی ہیں، وہ دوسرے کو بھی دیکھ کر حسد بھی کرتی ہیں اور خوش بھی ہوتی ہیں کہ اس نے ایسے کیا تھا، اس نے بال بڑے خوبصورت کٹوائے ہوئے ہیں، یا اس نے ناخن بڑے پیارے لمبے رکھے ہوئے ہیں، یا اس قسم کی بھویں بڑی بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں ان لوگوں کو اچھی لگتی ہیں جو کہ خود اس گناہ میں مبتلا ہیں، لیکن جو لوگ اس سے بچتے ہیں وہ لوگ ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، وہ اسلام پر چلتے ہیں، اور وہی کامیاب عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میری وہ مائیں اور بہنیں اس ویڈیو کو دیکھیں، اور آپ میری بات پر نہیں چلیں، آپ حدیث پر چلیں، قرآن پر چلیں، اور اپنی عاقبت سنواریں، اپنی دنیا سنواریں، اور وہ کام کریں جو حدیث میں، جو قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور عورت کی زینت سب سے زیادہ جو ہے وہ پردے میں ہے، عورت پردے میں ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اور اگر آپ زینت کو اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں تو اس دماغ میں یہ بات ضرور رکھیں، اور شوہر حضرات بھی یہ بات سن لیں کہ زینت عورت کی جو ہے وہ اس حساب سے ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ پاک کی کہیں نافرمانی، حکم عدولی نہ ہو، کیونکہ آپ بے شک مرد جو ہیں وہ عورتوں پر فضیلت بھی رکھتے ہیں، حکمران بھی بنائے گئے ہیں، لیکن اللہ پاک کا جو فرمان ہے وہ ان سے اوپر ہے، ان سے آگے ہے، اور اس پر وہ خود بھی چلیں اور اپنی بیویوں کو بھی چلائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت، حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔